मेरा नाम ज़हरा है। मैं एक आम औरत थी जो अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ और वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कर्बनाक दिन था। मगर जो कुछ इसके बाद हुआ वो शायद इससे भी ज़्यादा भयानक था। शौहर के इंतकाल के बाद लोग बदल गए। कुछ ने हमदर्दी जताई, कुछ ने मदद की पेशकश की, मगर बहुत से ऐसे भी थे जो मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने के मौके की तलाश में थे। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया जो अक्सर मेरे शौहर के साथ बैठा करता था। वो मेरे पास आया और बड़ी शराफत से बोला, ज़हरा बहन, तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। बेवा औरत के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस एक शर्त है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? वो हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम मेरे साथ दो तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी। पैसा, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ मिलेगा। मेरे वजूद में नफ़रत और गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। मैं खुद अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। मगर इसकी आंखों में शैतानी चमक थी। सोच लो ज़हरा, दुनिया आसान नहीं है। कुछ दिन बाद मोहल्ले का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स मेरे पास आया और बोला, ज़हरा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ चल सको तो बेहतर होगा। मैंने सोचा शायद वो वाकई मदद करना चाहता है, इसलिए मैं इसके साथ चली गई। जैसे ही मैं इसके घर के अंदर दाखिल हुई, इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने घबरा कर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खोलो। वो आगे बढ़ा और बोला, ये दुनिया तुम्हारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाए। मैं कम से कम तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इल्तिजा की, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मगर वो दरिंदा मेरे करीब आने लगा। मैंने जल्दी से एक लोहे की छुरी पकड़ी और उसे ज़ोर से मारा। वो चीखा और मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। मैंने अपने हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार कर लिया था, मगर कुछ लोग अब भी बाज नहीं आए। एक दिन एक अजनबी शख्स मेरे दरवाजे पर आया। बज़ाहिर वो बहुत नेक और शरीफ लग रहा था। इसने कहा, ज़हरा, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने तलखी से कहा, मदद? किस किस्म की मदद? वो बोला, मैं तुमसे निकाह कर सकता हूँ ताकि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले और तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। ये सुनकर मुझे लगा शायद कोई वाकई मेरी दर्द समझ रहा है, मगर फिर इसने धीरे से कहा, लेकिन एक शर्त है। ये निकाह खुफिया होगा, तुम किसी को नहीं बताओगी और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से से कहा, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ, और दरवाज़े इसके मुंह पर बंद कर दिया। एक रात जब मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी, दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तखत हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही आदमी सामने खड़ा था जिसने मुझसे खुफिया निकाह की बात की थी। ज़हरा, मैंने कहा था कि ज़्यादा खुददारी नुकसानदेह होती है। अब वक्त आ गया है कि तुम फैसला कर लो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसके पीछे दो और आदमी खड़े थे। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर इसने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ दौड़ लगा दी और चाकू उठा लिया। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं ये अपने सीने में उतार लूँगी। मैं चिल्लाई। शायद मेरी संजीदगी ने उसे खौफज़दा कर दिया। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो आज छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। वो चला गया, मगर मैंने इसी रात फैसला कर लिया था, अब मैं मज़ीद कमज़ोर नहीं रहूँगी। मैंने सिलाई का काम शुरू किया, दूसरों के घरों में खाने बनाए और अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर वो दिन आया जब मेरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया। वो मेरे पास आया, मेरे हाथ में एक चाबी रखते हुए बोला, अम्मी, ये घर आपके लिए है। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया मेरे अल्लाह, तूने मेरी कुर्बानियों का सिला दिया। वक्त गुजरता गया, मगर आजमाइशें ख़त्म ना हुई। हर मोड़ पर नए चेहरे, नई चालाकियाँ और नए खतरे मेरे रास्ते में हायल हो रहे थे। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका था और एक अच्छी नौकरी कर रहा था। मैंने सोचा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ पुराने दुश्मन अभी तक साए की तरह मेरे पीछे थे। एक दिन मैं बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थी कि एक मानूस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, ज़हरा, कैसी हो?
میں نے مڑ کر دیکھا، وہی شخص جس نے ایک بار مجھے نوکری کے بہانے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تم مجھے یاد بھی نہیں رکھو گی۔ اچھا ہوا پھر سے ملاقات ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ برا انجام ہوگا۔ وہ ہنسا، زہرا تم ابھی بھی ویسی ہی ضدی ہو، مگر وقت بدل چکا ہے۔ اس بار تمہارے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، جیسے وہ کچھ خطرناک سوچ رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ چند دن بعد رات کے وقت میرے گھر کی بجلی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے باہر جھانکا تو گلی میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، کسی نے زبردستی دھکا دیا اور میں پیچھے گر پڑی۔ اندھیرے میں ایک سایہ داخل ہوا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گی زہرا؟ میری سانس رک گئی۔ وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم چیخیں تو تمہارے بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی میری روح کو جھنجھوڑ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں جانتی تھی کہ میں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ میرے ہاتھ قریب ہی پڑی ایک لوہے کی چھڑی تک پہنچے اور جیسے ہی میں نے اسے پکڑا، پوری طاقت سے اس کے پیٹ پہ دے ماری۔ وہ درد سے چلایا اور میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ باہر نکل کر میں نے پوری طاقت سے شور مچایا، چور مدد کرو! محلے والے باہر نکل آئے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ رات میرے لیے ایک نیا سبق تھا۔ اس رات کے بعد میں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ میرا بیٹا میری حمایت میں کھڑا تھا اور اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر مقابلہ کروں گی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں ان آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میری محنت رنگ لائی اور میرا بیٹا ایک اچھی نوکری کے بعد اب شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ وہ ایک اچھی نیک سیرت لڑکی کو اپنا ہم سفر بنائے جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، مگر زندگی ہمیشہ ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے کو ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی پسند آ گئی۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر دولت کی چمک دمک میں پلی بڑھی تھی۔ شادی کے پہلے ہی اس کے مزاج میں غرور صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے اصل رنگ میں آ گئی۔ وہ میرے بیٹے کو آہستہ آہستہ مجھ سے دور کرنے لگی۔ پہلے وہ کہتی تھی، امی آپ زیادہ آرام کریں، گھر کے کام میں کروں گی۔ پھر کہنے لگی، امی آپ الگ کمرے میں سوئیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ اور پھر ایک دن اس نے وہ بات کہہ دی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ چھوٹے گھروں کی مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ چپ تھا، کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنے کی دعا کی ہے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تو چلے جاؤ، ماں تو ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ میرے بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کی مجبوری نے اسے خاموش رکھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاں میرا بیٹا چلا گیا، مگر میں نے اپنی عزت قربان نہیں کی۔ میں نے اپنی خودداری کو بچا لیا۔ زندگی عجیب موڑ لے چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں تنہائی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اگرچہ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ کھول لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا جو کسی سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو تنہائی میں سوچتی، کیا میری قسمت میں بس قربانیاں ہی لکھی ہے؟ کیا مجھے بھی کسی کا سہارا نہیں مل سکتا؟ ایک دن میں مارکیٹ میں کچھ ضروری چیزیں خریدنے گئی۔ جیسے ہی میں ایک دکان پر پہنچی، اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا، زہرا! میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ نعمان تھا، میرا بہت پرانا جاننے والا۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا اور برسوں بعد اچانک میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعی تم ہو؟ میں نے سنا تھا کہ تمہاری زندگی بہت مشکل میں گزری ہے، مگر تم اب بھی پہلے کی طرح باوقار نظر آتی ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، ہاں وقت نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی اولاد تھی، مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ زہرا ہم دونوں کی کہانی ایک جیسی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دی،
مگر خود کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں بھی کسی کا سہارا ملنا چاہیے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دن بعد نعمان نے مجھ سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بار وہ کچھ خاص سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زہرا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ تم برا نہ مان جاؤ۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہو، ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ زہرا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہم دونوں کی زندگی میں بہت تنہائی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائے؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہے، مگر فوراً ہی میرے دماغ میں ایک سوال آیا، کیا معاشرہ مجھے جینے دے گا؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، نعمان، بیوہ عورت کے لیے شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، لوگ باتیں بنائیں گے، میرا بھی شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ لے۔ نعمان نے نرمی سے کہا، کیا لوگوں کے ڈر سے ہم اپنی خوشیوں کو مار ڈالیں؟ تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیا، اب تمہیں اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ میں تمہاری مرضی جانتا ہوں، تمہیں سمجھتا ہوں اور عزت بھی دیتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربانی دی، کبھی اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اور کبھی ان لوگوں کے لیے جو میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اب پہلی بار میں نے اپنی خوشی کے بارے میں سوچا۔ میں نے نعمان کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو ایک ہی جواب آیا، تم نے بہت دکھ سے لیا، اب تمہیں خوش رہنے کا حق ہے۔ شادی ایک سادے سے تقریب میں ہوئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں دوبارہ کوئی ایسا آئے گا جو مجھے عزت دے، میرے ساتھ دے اور مجھے مکمل سمجھے۔ نعمان واقعی ایک بہترین شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرے دکھوں کو سمجھتا تھا، مجھے عزت دیتا تھا اور سب سے بڑھ کر میری خودداری کو کبھی مجروح نہیں کرتا تھا۔ ہم نے مل کر زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ میں نے اپنے ادارے کو مزید وسیع کر دیا تاکہ مزید بے سہارا عورتوں اور یتیم بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی وہی ہوتی ہے، اگر اسے جینے کا انداز بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ سال بعد ایک دن دروازے پہ دستخط ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، جس نے مجھے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو تھے۔ امی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ میں نے پیسے اور دنیا کی چمک دمک میں آپ کی محبت کو نظر انداز کر دیا، مگر سچ یہ ہے کہ جب بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی، مجھے آپ کی محبت کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مائیں ناراض نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہم گلے لگ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ کہانی کیسی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔